दूसरी चीज़ यहाँ फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों ही इस्म हुआ करते हैं। अब हमने कहा ना, पहला फार्मूला, पहला कायदा इसमें क्या है, इस जुमले के अंदर फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी ही से मिलकर बनता है। फ़ेल हमने पढ़ा था, फ़ेल भी ये लफ्ज़ है, फ़ाइल भी एक लफ्ज़ है और मफ़ऊल भी एक लफ्ज़ है। और अरबी ज़ुबान के अंदर लफ्ज़ सिर्फ 3 किस्म के हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो ये तो फ़ेल तो पहले से ही मालूम है, फ़ेल है ये। और फ़ाइल क्या है? फ़ाइल जो है ये भी इस्म है और मफ़ऊल भी इस्म हो, और ये फ़ेल है। यानी फ़ाइल हमेशा इस्म होगा। जिस तरह वहाँ जुमला इस्मिया में हमने पढ़ा था कि मुब्तदा हमेशा इस्म होता है, और ख़बर भी हमेशा, ख़बर मुफ़रद जो एक किस्म हमने पढ़ी थी वो इस्म होती है। मफ़ऊल भी ये भी इस्म है। तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि फ़ाइल हमेशा मरफ़ू और मफ़ऊल हमेशा मंसूब हुआ करता है। ये कायदा जो है सर्फ से ताल्लुक़ रखता है, नहव से। नहव में हमने एराब का चैप्टर पढ़ा था और वहीं पर हमने अभी ब्रेक लगाई थी। एराब का नक्शा बनाया था हमने कि कोई भी लफ्ज़ है, इस्म या फ़ेल, जुमले के अंदर इस्म और फ़ेल पहले हमने तकसीम बताई थी कि जो इस्म, फ़ेल, हर्फ, ये 3 किस्म के अल्फाज हैं ना अरबी के अंदर, ये 2 किस्म के हैं। इनकी 2 किस्में हैं, मुअर्रब और मबनी। जितने भी हरूफ हैं सारे मबनी हैं। मबनी का मतलब क्या है? उनकी आखिरी हर्फ जो है उसकी हालत कभी नहीं बदलती, चाहे कि जो किसी भी जुमले में ले आएँ, आगे ले आएँ, पीछे ले आएँ, उससे पहले कोई भी चीज़ आ जाए। मतलब आपने देखा होगा मिन हमेशा मिन ही पढ़ा जाता है, इला, अला, फ़ी, आखिरी इसकी हालत नहीं बदलती। जो लफ्ज़ उसकी आखिरी हालत ना बदलती हो उसे मबनी कहते हैं। और ये तो एक चीज़ कुल्ली तौर पर आप इसको निकाल दें इस बहस से कि जो भी हर्फ होगा, जो लफ्ज़ भी, वो मुअर्रब नहीं होगा, वो मबनी है बस। दूसरी चीज़ फ़ेल पर आते हैं। फ़ेल की 3 अक़साम है, माजी, मुज़ारे और अम्र। माजी और अम्र ये भी सब के सब मबनी हैं, इसको भी उधर निकाल दें, हर्फ के साथ खड़ा कर दें, इनकी भी आखिरी हालत कभी नहीं बदलती। अब रह गया सिर्फ फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे में 2 किस्म के हैं। फ़ेल मुज़ारे आम तौर पर जो अक्सर फ़ेल मुज़ारे जो वो मुअर्रब है उसकी आखिरी हालत बदलती है। सिर्फ वो फ़ेल मुज़ारे जिसके आखिर में नून तौकीद या नून निस्वा ये होता है, तो वो मबनी होता है सिर्फ। यह आपने पढ़ा था, इसको दोहरा लें। तो अब बात हो रही थी यहाँ मरफू और मंसूब की। मरफू और मंसूब होना ये उसकी हालतें हैं इसम या फ़ेल की। फ़ेल मुज़ारे ही मरफू होता है। फ़ेल में से सिर्फ फ़ेल मुज़ारे, वो जो मबनी नहीं, वो मरफू भी होता है, कभी मंसूब होता है और कभी मजजूम होता है। अब आते हैं इसम की तरफ। इसम 2 किस्म का है, इसम भी मबनी भी है और मुअर्रब भी है। इसम जो मुअर्रब है उसकी बात हो रही है, वो भी हम नहव में पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे मज़ीद कि इसम जो मुअर्रब है वो भी इसी तरह कभी मरफू, कभी मंसूब और कभी मजरूर। फ़ेल मजजूम होता है और ये
مجرور ہوتا ہے، فعل مجرور نہیں ہوتا، اسم مجزوم نہیں ہوتا۔ اب اس نے بات کی ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا فاعل اسم ہے اور مفعول بھی اسم ہے، تو اب یہاں بات چل رہی ہے اسم کی، کہ یہ جو اسم ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، کبھی بھی منصوب نہیں ملے گا آپ کو۔ فاعل جو ہے ہمیشہ مرفوع ہوگا، حالت رفعی میں ہوگا، اور مرفوع کی جو اصلی علامت ہے اس کے آخر میں پیش ہوتی ہے، اور کئی جگہوں پر یہ پیش نہیں آ سکتی، تو اس کی نیابت کرنے کے لیے کوئی اور چیز، کوئی اور حرف آتا ہے۔ پھر مفعول بھی اسم ہے، لیکن یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ منصوب کی اصلی علامت جو ہے وہ زبر ہے، فتحہ، جیسے آپ نے اس مثال میں دیکھ لیا کہ اسی کی مثال دیتے ہیں، یأکلُ الولد الخبز۔ اب دیکھیں بالکل یہی چیزیں، تین چیزیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل کون سا ہے؟ مضارع۔ مضارع یہ مرفوع ہے، اس کی علامت، اور فاعل جو ہے یہ اسم ہے، یہ مرفوع ہے، ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی اصلی علامت یہاں موجود ہے پیش۔ مفعول منصوب ہے، منصوب کی اصلی علامت زبر ہے۔ یہ بات وہ کر رہے ہیں، اور یہ بات نحو سے تعلق رکھتی ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آ جائے گا تو بغیر زیر زبر کے بھی لکھی ہوگی نا عبارت تو آپ صحیح پڑھیں گے۔ چوتھی بات، جملہ فعلیہ میں پہلے فعل، پھر فاعل، اور سب سے آخر میں مفعول لایا جاتا ہے۔ یہ جو فارمولہ آپ کے سامنے ہے، لیکن مفعول کبھی فاعل سے پہلے اور ضرورتاً فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، البتہ فاعل اپنے فعل سے کبھی پہلے نہیں آتا۔ دیکھیں تین چیزیں تھیں نا، فعل، فاعل، مفعول بھی۔ اصل ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا، پھر مفعول ہوگا۔ اب یہ فاعل جو ہے نا یہ کبھی بھی اپنے فعل سے پہلے نہیں آئے گا، کبھی بھی، لیکن مفعول اپنے فاعل سے پہلے آ جاتا ہے۔ یأکل الخبز الولد، ہو سکتا ہے ایسے بھی بول سکتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ اس کو پہلے بھی لا سکتے ہیں، سب سے فعل سے بھی پہلے، الخبز یأکل الولد، یأکلہ الولد، اس طرح بھی الخبز یأکل الولد۔ یہ ضرورتاً شعر میں، جیسے کوئی شعر ہے، ضرورتاً ہمیشہ شعر جب بولتے ہوئے اس وقت گرامر کے قاعدے توڑنے پڑ جاتے ہیں، تو یہ ضرورتاً وہاں ہوتا ہے۔ عام جملوں میں، عام کلام میں اس طرح نہیں بولا جاتا الخبز یأکل الولد، بلکہ اگر آپ عام کلام میں بولیں گے تو پھر کہیں گے الخبز یأکلہ الولد، یہ الخبز بلکہ مرفوع ہو جائے گا، مبتدا بن جائے گا۔ تو یہ شعر میں کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن مفعول اس سے پہلے آ جاتا ہے عام طور پر۔ آپ بول سکتے ہیں یأکل الخبز الولد، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں آئے گی، لیکن اس کو جب آپ اس کو فعل سے بھی پہلے لا سکتے ہیں، فعل سے بھی پہلے لا سکتے ہیں، لیکن یہ شاعر لاتے ہیں، شعر میں سب لوگ سمجھ آتے ہیں کہ یہاں قاعدات توڑا گیا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، اصل ترتیب یہ ہے، فعل، پھر فاعل، پھر مفعول بھی۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آئے گا۔ اگر آپ فاعل کو پہلے لائیں گے، مثلا اب ادھر دیکھیں، یہ فاعل ہے، اگر ہم اس سے پہلے لے آئیں
الولد یأکل الخبز، ہم اسے پہلے کر دیتے ہیں. الولد یأکل الخبز، وہی الفاظ تھے نا. ہم نے کہا تھا کہ فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آتا، اور ہم نے کر دیا تو اب وہ فاعل رہے گا ہی نہیں. جملہ صحیح ہے یہ بھی، لیکن یہ جملہ فعلیہ سے ہی نکل گیا، وہ مبتدا بن گیا. الولد مبتدا ہے، الولد یأکل الخبز، یأکل فعل، فاعل جو ہے اسے نہیں کہیں گے. فاعل اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا، ہم کہیں گے ہوا فاعل جو ہے نا، فاعل ضمیر مستتر ہوا، فعل اور فاعل یہی موجود ہے، اور الخبز مفعول بھی، اسے فاعل نہیں بنائیں گے. پھر جو اپنے فعل سے پہلے نکل جائے اسے فاعل ہی نہیں بنائیں گے ہم، اسے مبتدا، کیونکہ جملے کے ابتدا میں آگے وہ مبتدا بن جائے گا. اور یہ مفعول بھی اس کو اگر شروع میں لائیں تو لا سکتے ہیں کبھی شعر کے اندر کہیں ضرورت کے مطابق. عام طور پر اگر آپ لائیں گے یہاں بھی پھر گڑبڑ ہو جائے گی، یہاں بھی اس کو بھی مبتدا بنانا پڑے گا پھر. تو مطلب جملہ فعلیہ میں فعل سے پہلے آپ فاعل کو تو لا ہی نہیں سکتے، اور مفعول بھی کو بھی عام طور پر نہیں لا سکتے. شاعر اپنے شعروں کے اندر لا سکتا ہے. تو جملہ فعلیہ میں فعل کو پہلے رکھنا پڑے گا. ابتدا جو پہلی صف جو ہے اس کو خالی رکھنا پڑے گا فعل کے لیے، وہاں کوئی اسم نہیں لائیں گے آپ. یہ تھے 3-4 باتیں اس سے متعلقہ جو اہم ہیں. اصل چیز کیا ہے، یہ فارمولہ یاد رکھیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، اتنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ فاعل کی جگہ پر نائب فاعل آ جاتا ہے. نائب فاعل کیا ہوتا ہے یہ آپ نحو صرف کی کتابوں میں پڑھیں گے. دوسری بات کیا تھی کہ فاعل اور مفعول ہمیشہ اسم ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ تھی کہ فاعل کبھی بھی اپنے فعل سے پہلے نہیں آتا. ہاں مفعول جو ہے فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، اور کبھی کبھار ضرورت کے مطابق شاعری کے اندر مفعول بھی کو فعل سے پہلے لے آتے ہیں. یہ تھا عام قاعدہ جملہ فعلیہ کے بارے میں. اور اب اگلی بات اس کے بعد ہے فاعل کے اعتبار سے فعل کی تذکیر و تانیث اور وحدت و جمع. یعنی فاعل کو دیکھ کر فاعل ہم نے بولا فاعل اسم ہوتا ہے، فاعل اسم ہوتا ہے تو پھر اسم جو ہے 2 قسم کا، مذکر اور مؤنث. فاعل کو دیکھ کر، یعنی فاعل اگر مذکر ہے تو فعل کو مذکر بنانا ضروری ہے کہ نہیں؟ فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل کو مؤنث ہی رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور فاعل اگر ایک ہے تو فعل کو مفرد کے صیغے میں، واحد کے صیغے میں رکھنا ہے، یا اس کو مثنیٰ بنانا ہے یا جمع بنانا ہے؟ فاعل اگر مثنیٰ ہے یعنی تثنیہ 2، تو فعل کو کس طرح کرنا ہے؟ پھر ایک کے اس میں رکھنا ہے، یا 2 تثنیہ بنانا ہے، یا جمع بنانا ہے؟ فاعل اگر جمع ہے تو فعل کو کیا کرنا ہے؟ فعل کو بھی جمع بنانا ہوگا. اس کے بارے میں جانیے. تو اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے فاعل کے اعتبار سے فعل کی تذکیر و تانیث.
تذکیر کا مطلب مذکر بنانا اور تانیث کا مطلب مؤنث بنانا. تذکیر و تانیث اور وحدت و جمع. دیکھیں پہلی مثال ہے جاء رجل. فاعل کیا ہے؟ رجل. رجل مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. تو فعل بھی مذکر ہونا چاہیے. یہ واحد ہے یا جمع کا صیغہ رجل؟ تو یہ بھی واحد ہوگا. اس کے بعد ہے جاء رجلان. رجل مفرد، رجلان تثنیہ. لیکن فعل دیکھیں واحد کا واحد. فعل وہی جاء. فعل کو ہم نے دو کا نہیں بنایا، جاء نہیں کہا. لیکن مذکر ہے مذکر. جاء رجال. اب دیکھیں فاعل جو ہے جمع ہو گیا لیکن فعل وہی واحد کا صیغہ ہے. تو پہلی چیز جو آپ کے سامنے آئی ہے کہ فاعل اگر مذکر ہے تو فعل کو بھی مذکر ہونا چاہیے، اور فاعل چاہے واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، فعل واحد کا صیغہ ہی رہے گا. لیکن شرط ہے کہ فاعل جو ہے اسم ظاہر ہو. یہ اسم ظاہر ہے. اسم ظاہر کے مقابلے میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ضمیر الف الاثنین، واو الجماعہ. الف الاثنین جو ہے واو الجماعہ یہ فعل کے اندر آتا ہے نا. اور جب آپ کہتے ہیں یعنی اب جاء فعل ہے، اس کا فاعل موجود ہے، اسم ظاہر ہے. اسم ظاہر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے وہاں کہا تھا الولد یأکل الخبز. فعل، اس کا فاعل کہاں ہے؟ اسم ضمیر ہے، اسم ظاہر نہیں ہے. اگر اس ولد کو یہاں لے آئیں تو پھر اسم ظاہر بنے گا. اسم ضمیر ہے، اور اسم ضمیر دو طرح کا ہے، بارز اور مستتر. یہ مستتر ہے، بارز ہوتا ہے جو ظاہر میں ہوتا ہے. مثلا اگر کہیں یأکلانی، یہ فعل ہے اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ یہ ہے الف الاثنین. الف الاثنین یہ اس کا فاعل ہے. یأکلون، یہاں واو الجماع اس کا فاعل ہے. اسم ضمیر ہے، اسم ظاہر نہیں ہے. اسم ضمیر بارز ہے. اور تو جب فاعل اسم ظاہر ہو پھر دیکھا جاتا ہے. دیکھیں اب یہاں فعل جو ہے واحد تثنیہ جمع بدلتا گیا، کیونکہ فاعل اسم ظاہر نہیں تھا، فاعل اسم ضمیر تھا. اسم ضمیر جب ہوا تھا تو یأکلو واحد کا صیغہ. جب الف الاثنین فاعل جو ہے تثنیہ کے لیے ہے، فاعل جمع کا ہے تو وہ جمع میں آ گیا. لیکن اسم ظاہر چاہے مفرد ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل اس کا واحد ہی ہوگا. پہلی چیز، فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر. کہتے فعل کا فاعل جب کوئی اسم ظاہر ہو یعنی ضمیر نہ ہو تو ہر حال میں فعل واحد ہی آئے گا، خواہ فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو. یہ اس کی مثال ہے. دوسرا قاعدہ، جب فعل کا فاعل اسم ظاہر نہ ہو، فعل کا فاعل اسم ظاہر نہ ہو بلکہ فاعل ضمیر ہی ہو
تو پھر فعل اپنے ضمیر کے مطابق ہی آئے گا، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ اور جمع کے لیے تثنیہ اور جمع. یہ آپ کے سامنے مثال میں نے دے دی. یاکلو کا فاعل اسم ضمیر ہے اور ضمیر کے مطابق آئے گا. اب ضمیر واحد کی ہے ہوا تو فعل واحد کا صیغہ ہے، ضمیر تثنیہ کی ہے تو فعل تثنیہ کا صیغہ ہوگا، ضمیر جو ہے فاعل ضمیر جمع کی ہے تو پھر فعل کا صیغہ جمع کا ہوگا، فعل کا صیغہ بھی بدلتا جائے گا. یہ اس کی مثال ہے دوسرے قاعدے کی. اب یہ تو تھا واحد تثنیہ جمع کے بارے میں. اب تذکیر تانیث کے بارے میں 7واں قاعدہ اس میں کتاب میں جو ہے وہ ہے کہ افعال کی تذکیر و تانیث میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر لایا جاتا ہے. جیسے یہاں آپ کے سامنے فاعل مذکر ہے، فعل مذکر لایا جاتا ہے. اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث لایا جائے گا. اگر رجل کی جگہ پر فاطمہ مؤنث ہو، فاطمہ تو فعل کو مؤنث بنایا جائے گا، جاءت. اب اگر جاءت یہاں تثنیہ ہو، جاءت فاطمتان، ویسے مثال کے طور پر میں نے تثنیہ بنایا ہے، جاءت فواطم، جمع فاطمہ کی. فاطمات بھی بنا سکتے ہیں، یا اس کی جگہ پر آسان جاءت امرأۃ، یا جاءت طالبۃ، جاءت طالبتان، جاءت طالبات. جاءت 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 مفرد مؤنث، واحد مؤنث کا صیغہ، یہ واحد مذکر کا. طالبات واحد تثنیہ جمع، لیکن وہ واحد ہی رہا کیونکہ یہ بھی اسم ظاہر ہے، یہ بھی اسم ظاہر ہے، وہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے بس. تو اصل قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوگا، اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگا. اب ہم مذکر مؤنث کی بات کر رہے ہیں، واحد جمع کی بات نہیں کر رہے. اب لیکن یہ حرف آخر نہیں ہے، آگے کچھ اور تفاصیل بھی ہیں جہاں تبدیلی آ سکتی ہے. مثلا یہ تو عام قاعدہ تھا اس کے بارے میں، اسم ظاہر کے بارے میں. اگر ایک فاعل ہے غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع، جیسے کتاب، کتاب ہے، غیر عاقل میں جانور بھی ہیں، جاندار چیزیں بھی ہیں غیر عاقل میں، اور بے جان بھی ہیں. انسان اور جن کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ غیر عاقل ساری چیزیں ہیں یہ مخلوقات میں. غیر عاقل کی جمع اگر فاعل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ غیر عاقل کی جمع ہے اور مذکر بھی ہے، پھر غیر عاقل کی جمع چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کا جو فعل ہے وہ مؤنث آئے گا اور واحد ہوگا، واحد مؤنث آئے گا. اس کی مثال غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع مثلا شجر، شجر اس کی جمع کیا ہے؟ اشجار، غیر عاقل ہے. ہم کہتے ہیں سقطت، گر گئے، سقطت الاشجار. اب اشجار غیر عاقل کی جمع ہے، اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ لگے گا فعل. اسی طرح
जामूस मुज़क्कर है, जानदार है, इसकी जमा क्या है? जवामीस। जामूस भैंस को कहते हैं, भैंस मुज़क्कर है अरबी के अंदर, और इसकी जमा है जवामीस। हम कहेंगे वो कहीं जंगल से चर के सब वापस लौट आई, तो हम क्या कहेंगे? जाअत, जाअत अल जवामीसु, भैंसें आ गई हैं। ये गैर आकिल की जमा है, तो इसके लिए फ़ेल जो है वाहिद मुअन्नस का लग रहा है, गैर आकिल। हाँ, गैर आकिल की जमा होगी। यहाँ हमने कहा था कि अगर ये देखें जमा है, रिजाल जमा है, लेकिन मर्द हैं, मुज़क्कर हैं और आकिल हैं, तो उसके लिए वाहिद मुज़क्कर का सीगा लगेगा। और आकिल तालिबात जमा है, मुअन्नस की जमा है, लेकिन आकिल की जमा है, तो इसके लिए मुअन्नस के साथ मुअन्नस, मुज़क्कर के साथ मुअन्नस, मुज़क्कर। लेकिन यहाँ सब के साथ मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस लगेगा, चाहे वो मुज़क्कर की जमा है या मुअन्नस की जमा है, क्योंकि गैर आकिल हैं। गैर आकिल की जमा फिर वहाँ चाहे मुज़क्कर की हो या मुअन्नस की, सब के लिए एक ही कायदा है कि फ़ेल जो है वाहिद मुअन्नस लगेगा। यहाँ था मुअन्नस के साथ मुअन्नस, मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर, यहाँ भी वाहिद ही था। ये यहाँ तक ये बात ख़त्म हुई। ये जाअत वाहिद मुअन्नस है। इसमें अब हाँ, अगर ये मुज़क्कर है जामूस, तो वो इसमें चला जाएगा। यहाँ ये जमा के अंदर है सिर्फ। जामूस अगर आप अकेला लाएंगे वाहिद, तो वो इसम ज़ाहिर में चला जाएगा। जा अल जामूस वहाँ होगा। और ये शजरातुन मुअन्नस है, सक़तत अशजरातु, अब वहाँ इस तरह होगा। वाहिद का जब सीगा होगा तो वाहिद के साथ वाहिद मुअन्नस, मुअन्नस के साथ वाहिद मुअन्नस, मुज़क्कर के साथ वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुज़क्कर। जब ये मुफरद का सीगा होगा, वाहिद का सीगा होगा। और तस्निया के लिए भी, तस्निया यहाँ क्या था? वाहिद। तस्निया मुज़क्कर के साथ वाहिद मुज़क्कर, तस्निया मुअन्नस के साथ वाहिद मुअन्नस। तो इनमें भी जो तस्निया होगा तो उसके साथ यही कायदा होगा, ये पहले वाला। सिर्फ ये जमा के उसमें है। जब जमा में आएंगे तो गैर आकिल की जमा के साथ वाहिद मुअन्नस लगेगा, वाहिद मुअन्नस लगेगा, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। लेकिन जब ये वाहिद हो और तस्निया हो तो फिर इसी कायदे पर होंगे। ये इसका ताल्लुक सिर्फ इससे है, ये इसकी मुखालिफत कर रहा है। इसमें इन दो चीज़ों में ये मुताबिकत करेगा, मुखालिफत नहीं है। असल कायदा ये है कि मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर, मुअन्नस के साथ मुअन्नस, लेकिन वाहिद, तस्निया, जमा सब के साथ वाहिद ही होगा फ़ेल। अगर मुज़क्कर है तो वाहिद मुज़क्कर, मुअन्नस है तो वाहिद मुअन्नस। लेकिन यहाँ आकर ये मुखालिफत करेगा। अगर गैर आकिल की जमा है तो फिर ये वाहिद मुअन्नस लगेगा सब के साथ। इसको सबक को दोबारा देखेंगे आप तसल्ली से, किताब का मुताला करते हुए सोच समझ कर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें लौट आएंगी और आपको याद हो जाएंगी। यहाँ पर आकर ये वो चीज़ें थी जो साहिब किताब ने ज़रूरी समझी। एक तालिब इल्म जो तर्जमा सीखना चाहता है कि उसके इल्म में होनी चाहिए, और ये चीज़ें अगरचे नहव से ताल्लुक़ रखती हैं, ग्रामर से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो थोड़ा इतने ग्रामर के कायदे समझा देता है कि जो ज़रूरी है। अब इसके बाद हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी इस किस्म के जुमले जो आएंगे हमारे पास। जुमला फ़ेलिया की जो पहली एक्सरसाइज है वो है 41 नंबर तमरीन, 49 सफ़ा है। आपका पेज भी यही बनता है।
تو یہ مجلس نشریات اسلام کی چھپی ہوئی ہے نا، اس کا ایک حصہ۔ جی، جملہ فعلیہ کی پہلی تمرین، اسفر الصبح، یہ پلائیں ان کو۔ پہلا جملہ ہے اسفر، اسفر الصبح۔ اب اگر آپ لوگ دیکھیں، بہت سارے لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں، اور ساری زندگی آیت کا ترجمہ صحیح کر لیتے ہیں، بغیر گرامر کے سیکھ جاتے ہیں۔ آپ لوگ یہی جملے ہیں، صرف پریکٹس کرتے چلے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ سارے قاعدے جڑ جائیں گے، دوبارہ آپ کو پریکٹس کے ساتھ یہ ساری چیزیں یا طریقہ آ جائے گا، کیونکہ آپ لوگ قواعد ضوابط سیکھ رہے ہیں۔ اسفر الصبح، اسفر اسفار سے ہے، اسفار کہتے ہیں اس روشنی کو جو صبح صادق کے بعد اندھیرا ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو روشنی شروع ہوتی ہے، سورج طلوع شمس سے پہلے روشنی، جس وقت ہمارا فقہائے احناف نماز کے قائل ہیں، جب نماز با جماعت کے، اس کو اسفار کہتے ہیں۔ اور عام محدثین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے، اسفر الصبح کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو اس وقت تھوڑا کلیئر نہیں ہوتی، تجربہ کار لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، عام لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلتا کہ صبح ہو گئی، سحری بند ہو گئی ہے۔ تو جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، تھوڑا سا 5 منٹ تقریباً، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، دیکھنے والوں کو مشرق کی طرف جب دیکھتے ہیں نا صبح صادق کے وقت، جب سحری بند ہوتی ہے، تو جب تسلی سب کو پتہ چل جاتا ہے، سب کے سامنے آ جاتی ہے روشنی، تو اسے کہتے ہیں اسفار، عام محدثین کے نزدیک۔ اسی لیے وہ حدیث ہے، اسفار میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اسفروا بالصبح تؤجروا، کہ صبح کو اسفار کے ساتھ پڑھو، اجر پالو۔ اب ائمہ احناف نے اس کا مطلب جو لیا اس کے مطابق وہ فتویٰ دے رہے ہیں، ان کے نزدیک جو اسفار کا مطلب ہے، اور ائمہ محدثین، ائمہ حدیث جو ہیں، ان کے نزدیک اسفار کا مطلب ہے کہ صبح صادق کو کلیئر ہونے دو، پھر صبح پڑھو، نماز پڑھو، تو تمہیں اجر زیادہ ملے گا زیادہ۔ تو اس کا مطلب، اور عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی میں نہیں پڑھتے تھے، جماعت کو روشنی میں کھڑی نہیں کرتے تھے، اندھیرے میں ہی کھڑی کرتے تھے، لیکن تھوڑا سا تسلی ہونے کے بعد، صبح صادق کی تسلی ہونے کے بعد، بلکہ سلام جب پھرتا تھا فجر کی نماز کا، تو اس وقت لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، نہ چراغ جلاتے تھے، تو ساتھ والا جو نمازی ہے اس کے چہرے کا نہیں پتہ چلتا تھا کون ہے، اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ تو پھر وہ اس حدیث کا ائمہ حدیث جو ترجمہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے، وہ راجح ہے، اور ائمہ احناف جو ترجمہ کرتے ہیں وہ لغت کے اعتبار سے کرتے ہیں، لغت میں ایسے ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طور پر تشریح آپ کے عمل سے جو پتہ چل رہا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اسفر الصبح، اس کا ترجمہ کیا کریں گے اب؟ ہاں، صبح
روشن ہو گئی، صبح واضح ہو گئی، روشن ہو گئی۔ اسفر فعل ہے، الصبح فاعل ہے۔ اب فاعل اسم ہوتا ہے، اور اسم کی علامت کیا ہے اس میں؟ الف لام، اور مرفوع ہے، مرفوع کی علامت پیش ہے۔ اسفرا، اسفرا ہم نے فعل کا نقشہ پڑھا ہے، فعل ثلاثی بھی پڑھا ہے اور رباعی بھی پڑھا ہے، مزید بھی پڑھا ہے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ رباعی۔ کیا وزن ہے اس کا؟ افعل، افعل۔ اب اس افعل کے اندر دیکھیں، فا عین لام تین ہیں، تین حرف ہیں، تو یہ ثلاثی ہے۔ چوتھا جو وہ زائد ہے، یہ مزید ثلاثی ہے کہ ثلاثی میں ایک حرف کا اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ مزید ثلاثی بن گیا۔ افعل، افعل یفعل، اسفر یسفر، اسفارا، باب افعال ہے۔ دوسرا جملہ، صاح، صاح الدیک الصائح، صاح الدیک الصائح۔ صاح، صاح فعل، الدیک کیا ہے؟ فاعل۔ الصائح، ہاں صاح سیاح سے ہے، سیاح، صاح یصیح سیاحا صیحتا، سیاح کہتے ہیں پکارنے کو، زور سے آواز لگانے کو، چیخنے کو۔ ہم اردو میں چیخنا بھی، چیخنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں عربی میں۔ صاح الدیک الصائح، صاح فعل ہے، الصائح اسی فعل کو جب ہم صاح الدیک الصائح، دیکھیں صاح فعل، الدیک فاعل، یہ فعل ہے۔ الصائح کیا ہے؟ ہاں ہم نے مرکب توصیفی پڑھا ہے نا، یہ مرکب توصیفی ہے، یہ موصوف ہے، ابھی فاعل تو ہے لیکن یہ موصوف ہے، اور یہ صفت ہے۔ یہ مذکر ہے تو اسے بھی مذکر ہونا ہے، یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا، اس پر الف لام ہے تو اس پر بھی الف لام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے مرکب توصیفی میں پڑھی ہیں۔ اب اس کا ترجمہ پہلے کرنا ہوگا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الدیک الصائح، الدیک الصائح، ہاں جی، مرغا، چیخنے والا مرغا، چیخنے والے مرغے نے چیخ ماری، یہ الفاظ ہے، یا پکارنے والے مرغے نے پکارا۔ اب یہاں اصل میں مقصد اس کا یہ کہ وہ اذان دیتا ہے، تو اس نے اس کو عربی میں تعبیر کیا ہے۔ اذان دینے والے مرغا، اذان دینے والا مرغا، اذان دینے والے مرغے نے اذان دی، یہ مطلب ہے اصل۔ لفظ جو ہے نا وہ چیخنے کا استعمال کیا اس نے جملے کے اندر۔ تیسرا جملہ ہے استيقظت، 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 یہ مؤنث ہے، واحد مؤنث، استيقظ
واحد مذکر ہے. استیقظت فاطمۃ الصغیرۃ، فاطمۃ الصغیرۃ، استیقظت فاطمۃ الصغیرۃ. فاطمۃ الصغیرۃ، پہلے اس کا فیصلہ کر لیں یہ کیا ہے. فاطمہ علم ہے، کسی شخص کا نام، کسی شہر کا نام، کسی چیز کا نام، جگہ کا نام، یہ علم ہوتا ہے. اس پر الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس کی صفت جو ہے اسے تو علم مطلب معرفہ کی پہلی قسم ہے، تو اس کی صفت کو بھی معرفہ ہونا چاہیے. الصغیرہ تو صفت ہے، تو اس کو معرفہ کرنے کے لیے الف لام لگایا گیا. جیسے ہم پہلے پڑھتے رہیں زید المہندس، زید المہندس یعنی انجینئر زید. جب ہم نے یوں کہنا نا صفت موصوف بنانا تو پھر یوں کہیں گے زید المہندس، زید المہندس. زید پر الف لام تو آتا ہی نہیں، وہ ہے ہی پہلے سے معرفہ. اس کی جو صفت ہے اسے معرفہ بنانے کے لیے الف لام لانا پڑے گا. اور پڑھیں گے یوں زید المہندس. ترجمہ کیا کریں گے؟ انجینئر زید. جیسے ہم کہتے ہیں انجینئر فلاں، انجینئر فلاں، انجینئر زید. یہاں ہے فاطمہ الصغیرۃ، چھوٹی فاطمہ، چھوٹی فاطمہ. استیقظت جاگ گئی. اب یہ فاطمہ فاعل ہے اور یہ ہے مؤنث ہے، واحد ہے، تو اس کا فعل بھی واحد مؤنث ہوگا. آگے ہے حبت، حبت الریح الشدیدۃ، حبت الریح الشدیدۃ. الریح الشدیدہ، الریح ہوا کو کہتے ہیں، آندھی کو. اور الشدید ہوا، یہ ریح جو ہے مؤنث ہے اصل میں عربی کے اندر، تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی الشدیدۃ. الریح الشدیدۃ کیا مطلب؟ تیز ہوا. حبت چلی، حبت مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے، اور اس کا مذکر کیا ہوگا؟ حب. حب. نزل المطر الغزیر، نزل المطر الغزیر. نزل نازل ہونے کو کہتے ہیں. اب المطر بارش کو کہتے ہیں، الغزیر اس کی صفت ہے. المطر الغزیر موسلا دھار بارش. نزل برسی. اب ہمارے اردو کے اندر اس کے لیے برسنا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ موسلا دھار بارش برسی. لیکن آپ دیکھیں، آپ وہ جو ہم نے قاعدے پڑھے ابھی عربی والے، اردو تو ہم ایک فن کے طور پر سیکھ رہے ہیں کہ ہم ترجمہ کر کے اگر کسی کو دینا پڑے، سمجھانا پڑے تو اس طرح ترجمہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ عربی کو اصل میں سمجھیں، اور اسی کے وہ قاعدے اس نے بتائے ہیں کہ عربی میں جملہ کیسے ہے. اگر اردو ہماری زبان ہے، ہمیں سمجھ آ گیا الحمدللہ کہ اس کا ترجمہ ایسے کریں گے، پھر الٹا اسی اردو سے آپ عربی کو سمجھیں کہ اگر ہم اسی اردو کو عربی میں کریں گے، بولیں گے تو ایسے بولیں گے. یہ ذہن میں رکھتے چلے جائیں. ہر جملے کا ترجمہ کرتے ہی الٹا پھر عربی کو اس اردو کے ترجمے کی روشنی میں دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ جملہ، یہ اردو والا جملہ ہمیں بولنا پڑے عربی میں، کیسے بولیں گے؟ ایسے ہی بولیں گے. موسلا دھار بارش برسی، نزل المطر الغزیر. اور اگلی ایکسرسائز ایسی آئے گی، الٹی آئے گی. آپ کو ترجمہ سکھا کر فوراً الٹی ایکسرسائز آئے گی. کیا اردو سے اب آپ عربی بناؤ. اس لیے یہیں سے آپ الٹا چلیں، ترجمہ کرتے ہی الٹا اس کو ذہن میں بٹھائیں عربی جملے کو. جی چھٹا جملہ ہے حفظ، حفظ التلمیذ الدرس. اب یہاں اس میں پہلا فارمولا جو تھا وہ مکمل اس میں فٹ ہے. حفظ فعل، التلمیذ فاعل، الدرس مفعول. حفظ التلمیذ الدرس. حفظ التلمیذ جو ہے فاعل ہے اور وہ مذکر ہے، واحد ہے، اس لیے اس کا فعل واحد مذکر ہے.
الدرس مفعول ہے، ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ جی، شاگرد نے سبق یاد کیا. قطف محمود زہرۃ جمیلۃ. قطف، اب اس کا مطلب توڑنا. دیکھیں توڑنے کے لیے اور بھی عربی استعمال ہوتی ہے. قلم توڑنے کے لیے قطفہ نہیں ہوگا، کسرہ. لیکن پھول توڑنے کے لیے لفظ خاص طور پر ہے قطفہ. یہ پھول توڑنے کے لیے قطفہ. قطف محمود فعل اور فاعل، زہرۃ مفعول، جمیلۃ اس کی صفت ہے. اب دیکھیں زہرۃ نکرہ ہے، اب نکرہ کے حساب سے اپنے ترجمہ کرنے. قطف توڑا، محمود محمود نے، زہرۃ جمیلۃ کیا کریں گے؟ ہاں، ایک خوبصورت پھول توڑ، ایک ساتھ لگائیں گے نکرہ کے لیے. محمود نے ایک خوبصورت پھول توڑا. اب یہاں سے ذہن میں بٹھا لیں، جب ہم یہ کہتے ہیں ایک پھول توڑا، ایک کتاب خریدی، ایک کرسی لے آئے، ایک کوئی، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک. جب ہم کہتے ہیں نا ایک، یہ ایک فلاں چیز ایک، تو اس کا مطلب کوئی ایک نکرہ کے لیے. جب ہم ساتھ کچھ بھی نہیں لگاتے، خالی نام لیتے ہیں کتاب، پھول توڑا، اگر کہیں گے نا، اگر کہیں گے محمود نے پھول توڑا، اب اس کا مطلب ہے خاص، جو بات کرنے والے اور سننے والے کے علم میں ہے جو پھول توڑا گیا ہے. اب اس میں یہ پتہ نہیں ہے کون سا پھول توڑا، لیکن کوئی ایک پھول توڑا ہے. شربت فاطمۃ، شربت فاطمۃ الماء البارد. شربت فاطمۃ الماء البارد، ترجمہ کریں جی. شربت اس نے، فاطمہ نے پیا، الماء پانی، البارد ٹھنڈا، ٹھنڈا پانی. فاطمہ نے ٹھنڈا پانی پیا. اب فاطمہ فاعل ہے، واحد مؤنث ہے، تو اس کا فعل بھی واحد مؤنث ہوگا. پھر شریبہ، فاطمہ کی جگہ پر آپ زیدن کو لے آؤ مذکر کو، تو ہم کہیں گے شریبہ. فعل کو بھی مذکر بنا لیں گے، لیکن ہوگا وہ بھی واحد. شریبہ زید الماء البارد. اکل الولد الخبز البائت. نواں جملہ، اکل فعل، الولد فاعل، الخبز مفعول، البائت اس مفعول کی صفت ہے. اب سب سے پہلے اس کو حل کر لیں. الخبز البائت، اسے خبز کا مطلب تو روٹی ہے، لیکن اس کو ملا کر ترجمہ کیسے کریں؟ الخبز البائت. جی، لفظ بائت پہلے سمجھ لیں. یہ اصل میں بات یبیتو سے ہے. بات فعل، بات یبیتو مضارع ماضی ہے بات. اس کا اصل مصدر ہے بیتوتا. جب کوئی شخص رات گزارتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. کہیں گے ہم بات زید فی المسجد، زید نے مسجد میں رات گزاری. اب دیکھیں، نہ رات کا لفظ استعمال کیا، رات کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا، لیکن سمجھ جائے گا، سننے والا سمجھ جائے گا، کیونکہ یہ رات گزارنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے.
बात ज़ैदुन फिल मस्जिद, बित्तु, इसी से बित्तु इंद अबी, अपने वालिद के पास मैंने रात गुजारी, बित्तु उसे बाता से। अब अलबाइत इसम फ़ाइल है बात यबीतु से, यानी वो चीज़ या वो चीज़ जिसने रात गुजारी, हम बासी उसी को कहते हैं जो रात की रोटी हो। अल खुब्ज़ अल बाइत, बासी रोटी। अब उसका तर्जमा यूँ तो नहीं करेंगे रात जिसे, वो रोटी जिसने रात गुजारी, तो हम उर्दू के स्टाइल में तर्जमा करेंगे जी। तो बासी रोटी, मतलब बासी रोटी का मतलब क्या है, वो रोटी जो रात गुजर चुकी है जिस पे। सुबह रोटी पकी थी, शाम तक उसे हम बासी नहीं कहते, रात गुजर जाए फिर वो बासी। बासी रोटी। अकल अल वलदु अल खुब्ज़ अल बाइत, अकल लड़के ने बासी रोटी खाई, बासी रोटी खाई। अगला जुमला, इश्तरा महमूदुन, इश्तरा महमूदुन इस्सगीरु क़लमन समीनन। इश्तरा फ़ेल है, महमूदुन फ़ाइल है, अस्सगीरु उसकी सिफत है। जैसे वहाँ था फ़ातिमतु सगीरतु, फ़ातिमतु अस्सगीरतु, यहाँ महमूदुन के आखिर में तनवीन है इसलिए नून लगाए, महमूदुन इस्सगीरु, मुज़क्कर है इसलिए अस्सगीरु, मुअन्नस के लिए अस्सगीरतु, छोटा महमूद। या जैसे हम कहते हैं नन्ना, नन्ना महमूद। क़लमन समीनन, क़लमन मफ़ऊल है इसीलिए उसके ऊपर, अच्छा आपने ये पढ़ा होगा जिसके आखिर में तनवीन होती है ना, क़लमुन, जैसे अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, क़लमुन, पेश जब होगा तो इसे पढ़ेंगे क़लमुन, जब ज़बर आएगा तो इसे पढ़ेंगे क़लमन, और अलिफ साथ लगाएंगे, जैसे यह देख रहे हैं आप क़लमन। ये उसूल याद रखें, जो जिस लफ्ज़ पर तनवीन होती है उसको हालत रफ़ई में पेश की सूरत में हम पढ़ेंगे क़लमुन, अलिफ नहीं लगेगा, लेकिन जब उस पर ज़बर लगाएंगे तो तनवीन को ज़बर में बदल देंगे, दो ज़बरों में, और साथ अलिफ भी लगेगा, इसलिए क़लमन। क़लमुन को क़लमन इस तरह बनाएंगे, समीनन, समीनुन था समीनन, क़लमन समीनन। ये मुरक्कब तौसीफ़िया, क्या मतलब, महंगा कलम। इश्तरा, हाँ एक महंगा कलम, महमूद ने एक नन्हे महमूद ने एक महंगा कलम ख़रीदा, छोटे महमूद ने। हमारे उर्दू में इस तरह ये नन्हे बच्चे के लिए बोला जाता है सगीर। साद खालिदुन तिलमीदु ज़बियन समीनन, साद, साद यसीदु सईदन, शिकार करना, सादा फ़िल मादी है, खालिदुन तिलमीदु, खालिद आलम है, मारिफा है, अतिलमीद उसकी सिफत है। क्या मतलब होगा खालिदुन तिलमीदु, हाँ शागिर्द, शागिर्द खालिद, शागिर्द खालिद ने शिकार किया। ज़बियन समीनन, हाँ ज़बियुन था ये, मफ़ूल है इसलिए इसको मंसूब, आपने पढ़ा है कि मफ़ूल हमेशा मंसूब होता है। मंसूब की असली अलामत क्या है, ज़बर। अगर वो तनवीन है तो उसको दो ज़बरों में बदलेंगे, और दो ज़बरों को बदलने के साथ अलिफ भी लगाएंगे, ज़बियन बनाएंगे। उसकी सिफत है समीनन, समीनुन था समीनन बनाना, उसी तरह सिफत को बनाया जाएगा। समीन मोटे को कहते हैं, मोटा हिरन, एक मोटा हिरन, क्योंकि नकिरा है। शागिर्द खालिद ने एक मोटा हिरन शिकार किया। इसका आखिरी जुमला है खलक़ल्लाहुल अर्दा वस्समावातिल उला, खलक़ल्लाहुल अर्दा, पहले ये एक जुमला है, वस्समावातिल उला ये उसका दूसरा हिस्सा है।
خلق اللہ، خلق فعل، لفظ جلالہ اللہ فاعل، الارض مفعول بھی، مفعول منصوب، خلق پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، ارض زمین کو، و اور السماواتی، یہ واو جو ہے یہ حرف عطف کہلاتا ہے، حرف عطف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آئے گا یا جو جملہ آئے گا وہ پچھلے والے جملے کے اوپر معطوف ہوگا، مطلب اسی کی حالت میں ہوگا، یعنی جو چیز پچھلے والے لفظ کو منسوب کر رہی ہے اس کو بھی منسوب وہی کرے، یہ بھی اسی کی طرح منسوب ہوگا، اس کے تابع ہو جائے گا۔ الارض مفعول ہے نا، اور منصوب ہے اسی وجہ سے، تو السماوات ارضا کے بعد فوراً حرف عطف آیا واو، تو واو کے بعد جو لفظ آئے گا وہ بھی الارضا کے تابع ہوگا، الارضا منصوب ہے تو وہ بھی منصوب ہوگا، الارضا مرفوع ہے تو وہ بھی مرفوع ہوگا۔ السماواتی، اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب، جی اسے مرکب عطفی کہتے ہیں۔ السماواتی، اچھا السماوات یہ وہ لفظ ہے، اس جمع مذکر سالم میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کو منصوب کرنے کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ منصوب کے لیے اصلی علامت کیا ہے؟ فتحہ، زبر ہوتی ہے، لیکن یہاں زبر نہیں آتا، اس پہ زبر آ نہیں سکتا، اس پر کبھی بھی زبر نہیں آئے گا، اس طرح سماواتی سماواتا نہیں ہوگا، تو زبر کی جگہ پر اس کے نیچے زیر آتا ہے، تو یہ ہم نے باب الاعراب میں پڑھا ہے، پھر دہرائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں الگ سے ہمیں نحو میں اور صرف میں کچھ چیزیں تقسیم کر کے پڑھنی ہوگی، پھر جملے ہمارے صحیح بنیں گے۔ السماواتی وہ لفظ ہے جو الارض کے اوپر معطوف ہے، یعنی اس کے تابع ہے، تو اس کے تابع تو ہے، تابع ہونے کا مطلب یہ بھی منصوب ہے، لیکن اس کے منصوب ہونے کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، اس پر زبر نہیں آتی منصوب ہونے کی حالت میں، اس پہ زیر آتی ہے، تو اس کے مطابق اس کو منصوب بنایا جائے گا، یہ نہیں کہ اس پر زبر ہے تو اس پہ بھی زبر، لیکن وہ منصوب ہے، اس پر منصوب کی علامت زبر آتی ہے، اس پر زبر کی جگہ پر زیر آتی ہے تو زیر لگائیں گے۔ السماواتی تو یہ منصوب ہے، اس کی منصوب ہونے کی علامت یہاں زیر ہے۔ العلا اس کی صفت ہے، العلا یہ مؤنث ہے، اس کی مذکر اعلی، ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ہے نا اعلی، اعلی کی مؤنث ہے علا، اکبر کی مؤنث ہے کبرا، اللہ اکبر، اکبر یہ اعلی ایک ہی وزن ہے، تو اس کی صفت علا فعلا کے وزن پر آتی ہے، تو کیونکہ سماوات مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، اعلیٰ کی مؤنث ہے علا، اگر ہم کہتے کوئی مذکر چیز کو کہتے ہیں نا پھر اس کے ساتھ اعلیٰ لگتا، جیسے ہم نے نماز میں پڑھا ربی الاعلیٰ، رب لفظ رب جو ہے مذکر ہے، اس کے لیے اعلیٰ لگا، السماوات العلا اعلیٰ کی مؤنث علا لگی، مطلب اس کا کہ وہی جو اعلیٰ کا مطلب ہے، بلند و بالا، علا کا مطلب یہ مؤنث کے لیے، اعلیٰ مذکر کے لیے کیا ہے؟ السماوات سما کی جمع ہے، السماوات سما کی جمع ہے، اور سما مؤنث ہے اگرچہ، لیکن سماوات دیکھیں غور کریں، السماوات غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع کی صفت بھی ہم نے پڑھی تھی، وہ مؤنث آتی ہے، مؤنث آتی ہے اور واحد مؤنث آتی ہے، جی۔ السماوات العلا کا مطلب بلند و بالا آسمان، ایک آسمان نہیں، ہم اصل میں اردو دان سمجھتے ہیں کہ یہاں آسمان جمع کے لیے بولا گیا اور یہاں آسمان واحد کے لیے بولا گیا، بلند و بالا آسمان، اللہ تعالیٰ نے زمین اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہاں تک ہمارا جو ہم نے سبق پڑھا تھا
اس کی پریکٹس ہو چکی ہے. اب آپ نے اپنا ٹیسٹ لینا, اگلی جو تمرین ہے اردو سے عربی بنانی ہے جی. اس کے لیے اب کیا کرنا ہے, اس کے لیے جو ہے ہوم ورک کرنا ہے. کلاس ورک کر لیا آپ نے, اس کو آپ کے اوپر چھوڑنا ہے. اور اس کا کیا طریقہ ہو کہ مجھے آپ کس طرح چیک کروائیں تاکہ ٹائم بھی ضائع نہ ہو. کیا آپ واٹس ایپ کے ذریعے مجھے یہ تمرین اپنے اپنے طور پر اپنے نام سے بھیج سکتے ہیں؟ یعنی ایک جتنا آپ کر لیں, ایک جملہ کر لیں, ایک ایک کر کے آپ مجھے پوچھتے چلے جائیں. اپنے طور پر کاپی پر حل کر لیں, لیکن ایک جملہ کی عربی بنا کر مجھے بھیجیں, تاکہ میں اس کی جو غلطی ہوگی تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھاؤں گا, اگر صحیح ہوگا تو آپ کو جواب دے دوں گا کہ یہ درست ہے. یہ 12 جملے ہیں. چاہے آپ آڈیو بنا دیں, لکھیں نہیں, آڈیو میں کر دیں, تو 12 میسج ہوں گے یہ اصل میں, اور زیادہ بڑھ بھی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل سے آپ اس کا شروع کریں. اگلی کلاس تک آپ جو ہے, چاہے اس کے علاوہ بھی آپ کتاب میں سے جو بھی مشکل پیش آتے ہیں آپ آڈیو میسج کریں اور مجھے بھیجیں الگ میں. یا ہمارا کلاس کا ایک گروپ تھا نا, بند تو نہیں ہوگا, ہے یہیں کہیں, غائب ہوگا, ڈھونڈ لیں, اس میں دیکھ لیں. ہاں, وہ سارے جاگ جائیں گے, اگر آپ میسج آنا شروع ہو جائے گا سب کے سامنے آ جائے گا. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا نا, اگر آپ میں اپنا جواب بھیج رہے ہیں تو یہ بھی سن لیں گے. آڈیو بھیجیں تو میں اس کو انشاءاللہ چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا, تو دوسروں کو بھی سن کر. اس میں تو ابھی تک ہم نے شروع کیا ہی نہیں تھا, بس ایڈ کیے تھے سارے. ہے کہیں نیچے دب گیا وہ نا. ٹھیک ہے, یہاں تک انشاءاللہ یہ مکمل ہو گیا ہمارا الحمدللہ. اور بس اس کی ساری تمرینیں رہ گئی ہیں, اور آگے جو ہے درس الثامن بھی اسی طرح فعل کے متعلق ہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.